गुमराह एपिसोड 162। कार हमने सीधी शब खैर के मकान के सामने जा ठहराई और हम तीनों ही उसके दरवाजे पर जा पहुंचे। मालूम ये होता था कि घर बेआबाद नहीं है। दस्तक देने पर एक बड़ी ही शौक सी लड़की ने दरवाज़ा खोला। वो दुपट्टे से बुरी तरह उलझ रही थी और उससे अपना वजूद संभाले नहीं संभलता था। वो हमें सामने देखकर और हमारी नज़रों की ताब ना लाकर फौरन ही तख्ते के पीछे छुप गई। आबी उसे देखकर कुछ ज़्यादा ही बेताब हो गया था। आपको किससे मिलना है? मिलना तो आपसे ही था, मगर आप छुपी गई हैं। ये बात नहीं है बीबी, हमें शब खैर से मिलना है, वो घर पर ही है। मैंने आबी की बात को काटते हुए कहा। लड़की ने तख्ता फौरन सीधा किया और हमारे सामने आकर बोली, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आपका नाम क्या बताऊं उन्हें? हाँ, ये बड़ी अहम बात है। कहें सरदार करीम नवाज और अली हसन गर्देजी आए हैं। जी बहुत बेहतर, आप ज़रा इंतज़ार करें। उसने आबी के फ़िक्रे को याद रखा था और अब वो उसे ख़ास नज़र से देखकर लौट रही थी। उसका रंग गंदुमी था, मगर नाक नक्शे के एतबार से वो बड़ी ही मुनफरिद और यकता नज़र आती थी और शब खैर के मकान के सामने का हिस्सा हमें साफ दिखाई दे रहा था। उसमें उस वज़ादार ने एक खूबसूरत बाग लगा रखा था जिसमें अब रंग रंग के फूलों ने तूफ़ान मचा रखा था। कुछ ही देर बाद वो लड़की हमें फिर नज़र आई। अब की बार उसकी रफ्तार ज़्यादा तेज़ थी। आए जनाब अली, अंदर आ जाएं, खानम आपकी मुंतज़िर हैं। हमने कदम दरवाजे में डाल दिए। उसने तख्ते जोड़कर कुंडी लगाई और हमारे अक़ब में आने लगी। आबी जानबूझकर पीछे रह गया। मुझे और गुलखान को उसने आगे कर दिया था और अब वो लड़की के ऐन अक़ब में चल रहा था। मैं आप ही से आपका इसमें मुबारक मालूम कर सकता हूँ। फासला बीच में यही कोई 10-15 कदम का होगा और वो उससे फ़ायदा उठा रहा था। आप ही का क्या मतलब है आपका? यानी आप किसी राहगीर से भी मेरा नाम पूछ सकते हैं क्या? अभी झेंप सा गया। ये अपने सरदार साहब है ना, ये पूछ रहे थे, वरना मैं तो किसी आप जैसी को लिफ्ट नहीं देता। तो ये खुद नहीं बोल सकते? आप लेडीज से ज़रा सोच समझ कर बात किया करें जनाब अली साहब। आए गर्देजी साहब, आप किस चक्कर में पड़ गए हैं? औरतों से उनके नाम और उम्र नहीं पूछनी चाहिए। आइए। मैं आबी को साथ लेकर आगे चल दिया। हम अगले चंद लम्हों बाद शब खैर की नशिशगाह में जा पहुँचे। कोई आदमी उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था। उस लड़की ने हमें बड़े तपाक से सीटों पर बिठाया और बोली, खानम अभी आ रही हैं। दरअसल घर में कोई मर्द भी नहीं है। खानम ने सबकी छुट्टी करा दी है। मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। ये कहकर वो दूसरी तरफ निकल गई। थोड़ी देर में नशिशगाह का कभी दरवाज़ा खुला। किसी ने मोतियों के पर्दे को ज़रा हिलाया तो उसमें से अजीब मौसीकी उभरने लगी और उसके साथ ही शब खैर अंदर आ गई। एक और लड़की उसको सहारा दिए हुए थी। शब खैर के कदम ही बता रहे थे कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर हमें देखकर वो चौंक सी गई। उसके फराख और हसीन माथे पर सिलवटें उभरने लगी। उसे देखकर हम अपनी जगहों पर से खड़े हो गए, महज एहतरामन। उसे हम याद थे बहुत अच्छी तरह से। आप फिर यहाँ आ गए, क्या काम है आपको मुझसे अब? उसका लहजा बहुत ही दुरुस्त था। वो बैठी नहीं, लड़की का सहारा लिए वो हमारे सामने तनकर खड़ी हो गई। आप बैठ तो जाए खानम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। हम आपको परेशान करने के लिए नहीं आए। तो फिर क्यों आए हैं आप यहाँ? कोई और मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं मेरे लिए? ये कहकर वो बिलाखिर सोफे पर बैठी गई। सलमा, इनके लिए फिर से बोतलें निकाल दो, बर्फ़ भी साथ लेती आना। वो अपनी उस मुलाजमा से बड़े सलीके से बात कर रही थी। वो लड़की फौरन ही अक़बी कमरे में जा घुसी। मुझे आपकी आमद से कोई खुशी नहीं हुई है। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस रोज़ की बदमज़गी का हमें भी बहुत अफसोस है खानम, मगर आपसे मिलने में कोई हर्ज तो नहीं है। मेरे ये दोस्त गर्देजी साहब आपसे मिलने के बहुत शौकीन थे। जी नहीं, असल बात बताएं कि आप यहाँ आए किस लिए हैं। आज आप यहाँ किसी बात पर एतराज़ नहीं कर सकेंगे। यहाँ आपको अब सिर्फ ऐसे लोग मिलेंगे जो इस पेशे में रहकर खुश रहते हैं। मैं किसी पर जबर या ज़्यादती नहीं करती हूँ। अब मैं अपनी नज़रें ज़्यादा खुली रखती हूँ। हमें खुशी है खानम, आदमी को किसी भी काम के लिए नातजुर्बेकार लोग भर्ती नहीं करने चाहिए। और फिर आपका ये मुश्किल काम, इसमें तो बड़े मुश्किल मराहल आते हैं। क्यों गर्देजी साहब? वो नज़र भर कर मुझे देखने लगी और फिर मुस्कुरा कर बोली, आपने अभी तक अपनी आमद का मकसद नहीं बताया। वो दरअसल हम फिर आसिया के बारे में पूछने आए हैं। सुना है उसका बच्चा अभी तक आपके पास है? नहीं, उसे मैंने बहन जी को वापस कर दिया है। उसने मुझे 50,000 रुपया दिया था। ये चंद दिन पहले की बात है। उसके एवज मैंने बच्चा उसके आदमियों के हवाले कर दिया। ओह, तो ये बात है। क्या आसिया खुद यहाँ आई थी? नहीं, उसका तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, मगर वो बहन जी उस बच्चे के बारे में बहुत परेशान थी। उनके 2 आदमी यहाँ आए थे, मुर्शिद अली और शमशाद खान। वो बच्चा मैंने उनके हवाले कर दिया था। कोई तहरीर वगैरह तो ली होगी आपने? हाँ, मैंने उनसे लिखवा लिया था। वो पर्चा मेरे पास महफूज है। वो 50,000 रुपये दे गए थे।
وہ پرچہ کہاں ہے؟ اگر آپ مجھے دکھا دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ ویسے آپ لاہور کس لیے گئی تھیں؟ نہیں تو میں تو لاہور نہیں گئی تھی، میرے گھٹنے میں اور ٹخنے میں درد رہنے لگا ہے، اس کے لیے میں کوئی 10 دن راولپنڈی اسپتال میں رہی ہوں۔ کس نے کہا تھا کہ میں لاہور گئی تھی؟ میں نے گل خان کی طرف استفہامی نظروں سے دیکھا تو وہ آگے جھک کر بولا، مجھے بہن جی نے یہی کہا تھا۔ آپ کو میں ساندہ میں نبی بخش چودھری کے گھر دیکھتا رہا، پتہ نہیں بہن جی کو یہ اطلاع کس نے دی تھی۔ میں وہاں خجل خوار ہوتا رہا، سمجھ میں نہیں آتا کہ بہن جی نے آپ کو ادھر کیوں بھیجا ہے۔ کب گئے تھے آپ لاہور؟ کوئی 10 دن پہلے میں وہاں گیا تھا۔ حیرت ہے، مگر خیر اب انہیں اطمینان ہو گیا ہوگا، کوئی آدمی پھر میری طرف نہیں آیا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ کوئی مرشد علی اور شمشاد خان یہاں آئے تھے، مگر میں تو ایسے کسی آدمی کو نہیں جانتا۔ بہن جی کے پاس تو اس نام کا کوئی شخص نہیں ہے۔ مجھے کیا پتا، وہ پہلی بار میرے پاس آئے تو میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں 50,000 روپے لوں گی۔ یہ سن کر وہ واپس چلے گئے، اور جب وہ دوبارہ واپس آئے تو وہ رقم ساتھ لے کر آئے تھے۔ میں نے رسید لکھوا کر بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ اتنے میں سلمہ سوڈے کی بوتلیں لے کر اندر آ گئی۔ ان کو کھول کر اس نے گلاسوں میں الٹ دیا، مگر مجھے گل خان کی باتوں نے پریشان کر دیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نام کے کوئی آدمی وہاں نہیں تھے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں نے گلاس تو اٹھا لیا، مگر میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ آبی بھی کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ سلمہ جاؤ ذرا وہ میرا بیگ لے آؤ، وہ رسید میں نے اس میں ہی رکھی تھی۔ سلمہ فوراً ہی عقبی کمرے سے اس کا بیگ اٹھا لائی۔ اسے شب خیر نے کھول کر ہمارے سامنے ایک بھاری بھرکم کاغذ نکال دیا۔ وہ واقعی بچے کی وصولی کی رسید تھی، جس پر 2 آدمیوں نے آسیہ کے حوالے سے دستخط کیے تھے، مگر بہن جی کا اس میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ میری نظر میں وہ رسید بالکل ہی بیکار تھی، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اور حیرت مجھے یہ تھی کہ شب خیر ان لوگوں کو بالکل ہی نہیں جانتی تھی اور بچہ اس نے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ رسید میں نے گل خان کو دکھائی، مگر وہ نیم خواندہ آدمی اس میں سے کچھ بھی اخذ نہ کر سکا۔ اسے میں نے واپس شب خیر کے حوالے کر دیا۔ گل خان، تم ابھی گاڑی لے کر نکل جاؤ اور بہن جی سے معلوم کرو کہ وہ بچہ ان کے پاس موجود ہے کہ نہیں۔ ابھی چلے جاؤ، انہیں البتہ ہمارے بارے میں تم کچھ نہیں بتاؤ گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا ذکر نہیں کروں گا، مگر ان سے ملنا بہت ضروری ہے، ورنہ تو پتہ نہیں حالات کیا ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھ گیا۔ ڈرائیور باہر گاڑی میں بیٹھا تھا۔ یہ لو 200 روپے رکھ لو، کہیں ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آبی نے جیب سے نوٹ نکال کر اس کو دیے اور وہ اسی وقت مکان سے باہر چلا گیا۔ شب خیر نے بیگ میں رسید ڈال کر اسے سلمہ کے حوالے کر دیا، اور سلمہ وہاں سے برتن اٹھا کر کمرے سے چلی گئی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ہوا کیا ہے آخر؟ میرے معدے میں کچھ درد رہنے لگا ہے، بڑی دوائیں کھائیں، اسپتال سے واپس آنے پر یہ درد اٹھا ہے۔ میرا خیال ہے کچھ دواؤں کا اثر ہوگا۔ اس طرح دار عورت کو یوں بیمار دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا۔ درد اسے بے چین کیے دیتا تھا، یہاں تک کہ وہ ہمارے سامنے ہی صوفے پر دراز ہو گئی۔ پتہ نہیں ایسا کیوں تھا، میں چاہتا تھا کہ اسے آرام آ جائے۔ وہ مجھے ایک دم اچھی لگنے لگی تھی۔ اس کی عمر یہی کوئی 35-40 کے درمیان ہوگی۔ میرا اندازہ شاید بہت ہی غلط تھا، ساری کی ساری وہ چاندی کے رنگ میں ڈھلی نظر آتی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس جا پہنچا، اس کا ہاتھ پیٹ پر جمع تھا۔ شب خیر، یہ ہاتھ ہٹائیں، جہاں درد ہے مجھے وہ جگہ دیکھنے دیں۔ وہ حیرت زدہ سی ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ آپ کیا کر لیں گے؟ میرا خیال ہے، مگر ذرا مجھے دیکھنے تو دیں۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کے پیٹ کی طرف بڑھا دیا۔ آبی بھی سخت متعجب ہو رہا تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آج یہ مجھے کیا سوچ رہی ہے۔ شب خیر کے درد کا بھلا میں کیا علاج کر سکوں گا؟ حالت اس کی یہ ہو گئی تھی کہ درد کی ٹیس سے اس کا چہرہ ہلدی ہو گیا تھا، اور اب وہ درد کی زیادتی کی وجہ سے صوفے کو نوچنے لگی تھی۔ میں نے اس کے معدے کے عین اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ میرے ذہن میں اس بابے کالے خان کا تصور ابھر آیا تھا جو بڑے دکھوں کا ماندری تھا، حالانکہ وہ خود ٹانگوں سے مفلوج ہو رہا تھا۔ جب میں نے اس کے معدے پر ہاتھ رکھا تو مجھے اس مقام پر عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی، کوئی رگ تھی جو تڑپ رہی تھی، مگر نہیں۔ میرے ہاتھ کا وزن جوں جوں بڑھا وہ پرسکون ہوتی چلی گئی۔ ہاں، آپ کو یقین نہیں آئے گا، وہ شب خیر یوں ہو گئی جیسے اسے ایک دم کسی نے آرام پہنچا دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں، جس میں درد کی شدت نے گہرا کرب پیدا کر دیا تھا، اب بند ہونے لگی تھیں۔ کوئی 3 منٹ تک میں نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے معدے کو ہاتھ سے دبائے رکھا۔ اچانک اس کی بند ہوئی آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے مجھے یوں دیکھا جیسے میں کوئی عجوبہ روزگار شخص ہوں۔ اس کے دیدوں کا تحیر مجھے حیران کرنے لگا۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے آرام آ گیا سردار صاحب، یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں تو بالکل تندرست ہو گئی ہوں۔ یہ آپ کے ہاتھوں میں کیسے شفا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے جیسے میں کبھی بیمار ہی نہیں تھی۔ میرا خیال درست نکلا، مجھے یقین تھا کہ آپ کو آرام آ جائے گا، یہ بڑا جان لیوا درد ہوتا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ اس نے صوفے سے نیچے
قالین پر ڈھلک کر میرا ہاتھ پکڑ کر چومنا شروع کر دیا۔ یہ ہاتھ، یہ اتنی برکت والے ہاتھ ہیں۔ مجھے آرام آ گیا جناب۔ سلمہ ادھر آ رہی، دیکھ مجھے آرام آ گیا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تشکر کا ایک ایسا گہرا احساس اس پر طاری ہو گیا کہ وہ میرے دونوں ہاتھوں کو کسی بھی طرح چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھی۔ شب خیر کے چہرے کی رنگت سلمہ نے جو دیکھی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ آبی بھی میرے پاس آن ٹھہرا اور مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے اس نے مجھے پہلی بار دیکھا ہو۔ میں ٹھیک ہو گئی ہوں جناب، بالکل ٹھیک، ایسا لگتا ہے جیسے میں کبھی بیمار ہی نہیں تھی۔ سلمہ ان کے ہاتھ کا کرشمہ دیکھو، انہوں نے معدے پر ہاتھ رکھا اور میں تندرست ہو گئی، ورنہ تو میں کئی دنوں سے کچھ کھا نہیں سکتی تھی۔ اب وہ ہنسنے لگی تھی۔ یہ تو بہت اچھا ہوا خانم کہ آپ کو آرام آ گیا، مگر اس میں میرا کوئی اعزاز نہیں ہے، ایسا نہ سمجھیں۔ کیوں نہ سمجھے سردار صاحب، آپ نے تو مجھے حیران کر دیا۔ آخر یہ قصہ کیا ہے؟ آبی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اس کی حیرت بھی دیدنی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایسے ہی میرا خیال تھا کہ ان کو چھو کر درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر دیکھنا چاہیے، مگر اللہ نے انہیں آرام دے دیا۔ میں کچھ شرمسار سا ہو کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھا۔ یہ میرے دوست دراصل خانم بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ابلیس کو بھی تو اللہ نے غیر معمولی طاقتیں دے رکھی ہیں، یہ وہی ہیں۔ تو بکواس نہ کیا کر آبی، اوے تو بکواس نہ کر، لا ادھر سگریٹ نکال۔ جائیں خانم، اب آپ آرام کریں۔ آرام تو میں روز ہی کرتی ہوں جناب سردار صاحب، آج تو ہمارے کام کا دن ہے، آپ آرام کریں، میں آپ کے لیے کھانا بنواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خوشی اور انبساط کے ہلکورے میں ناچتی ہوئی اندر چلی گئی۔ آبی اس کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، عورت خوش ہو تو ماحول کو وہ کتنی تیزی سے اجال دیتی ہے، اسے دیکھو ذرا، کتنی پریشان تھی، مگر اب اس کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم نے لاہور میں اس آدمی کا پتہ کیوں نہیں کیا جس سے گل خان شب خیر کے بارے میں پوچھنے گیا تھا۔ مجھے پتا تھا یار وہ لاہور میں نہیں ہوگی، مجھے پتا تھا یار کہ وہ لاہور میں نہیں ہوگی۔ یہ گل خان ایسے ہی ٹل مار رہا تھا، لاہور کی سیر کے لیے اس نے بہن جی سے بہانہ کیا ہوگا، ورنہ یہ تو دانی کے پنجے میں پھنسا تھا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ کہ اگر بہن جی کو وہ بچہ نہ ملا ہوتا تو وہ اب تک شب خیر کا پیٹ چاک کر چکی ہوتی۔ یہی تو مجھے حیرانگی ہے، گل خان آ جائے تو معلوم ہو، ہم اس کی واپسی پر ہی قندیار جائیں گے۔ ہاں یہ تو ہے۔ اچھا تو ایسا کر، اس بریف کیس کو باہر لے جا کر دھوپ میں ڈال دے، سارے نوٹ اور کپڑے بھیگ چکے ہیں۔ ہاں یہ بہت ضروری ہے، تم ادھر ہی بیٹھو، میں اس کو دھوپ میں ڈالتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شب خیر کے باغ کی طرف نکل گیا۔ اچانک شب خیر کی ملازمہ سگو باہر آ گئی۔ وہ میرے لیے کباب بنا کر لائی تھی، پلیٹ بھری ہوئی تھی جس میں ساتھ چٹنی اور سلاد بھی تھی۔ اس نے مجھے بڑے مؤدب طریقے سے سلام کیا اور بولی، یہ لیں، یہ کباب کھائیں، خانم ابھی آتی ہیں۔ تم کہاں تھی؟ ہم تو بہت دیر سے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ میں برتن دھو رہی تھی جناب، یہاں بہت کام رہتا ہے مجھے۔ اور وہ کون تھی جس نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا؟ وہ سائقہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑا پانی بھی لا دو، ان میں مرچیں زیادہ تو نہیں ہیں؟ مرچیں تو ان میں تیزی رکھی جاتی ہیں، مگر ہیں بڑے مزیدار، آپ یہ کھائیں، میں پانی لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لوٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے دیکھا کہ سائقہ کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کی شان ہی نرالی ہو گئی تھی۔ وہ تنگ سی شلوار قمیض میں ملبوس تھی جس کا رنگ بنفشی تھا۔ وہ ہاتھ میں گلاس اور جگ پکڑے ہوئے تھی۔ وہ اس نے لا کر میرے سامنے میز پر رکھ دیا۔ کوئی اور خدمت؟ خدمت یعنی میں اور آپ سے خدمت لوں گا؟ کیوں مذاق کرتی ہیں آپ؟ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو وہ بتائیں، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ دراصل ہمارے باغ میں گھاس زیادہ اگائی ہے، اسے کاٹ دیں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے گردیزی صاحب کو بھیج دیا ہے، وہ اس وقت باغ میں یہی کام کر رہے ہیں۔ سچ؟ ہاں ہاں، چاہے تو آپ جا کر دیکھ لیں۔ اچھا، میں ابھی دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ وہ باہر نکلی تو میں نے کباب کھانے شروع کر دیے۔ وہ جن قدموں پر باہر گئی تھی انہی قدموں پر واپس آ گئی۔ حیرت اس کے چہرے سے آیا تھی۔ انہوں نے تو ڈھیر سارے نوٹ اپنے سامنے پھیلا رکھے ہیں، ان کے اپنے ہیں وہ نوٹ؟ تو اور کیا ڈاکہ مارا ہے انہوں نے؟ میں تو ڈری گئی تھی، اتنے نوٹ تو جوانوں کے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ وہ بہت امیر آدمی ہیں۔ وہ حیران ہو گئی۔ یہ کباب کھائیں نا آپ، ادھر بیٹھیں، سائقہ نام ہے نا آپ کا؟ آپ کو میرا نام کس نے بتایا؟ وہ دوسری کرسی کھینچ کر میرے قریب بیٹھ گئی۔ آپ نے اتنے نوٹ کبھی نہیں دیکھے؟ جی نہیں، اور مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، جبھی تو میں نے ان کو بلایا نہیں، دور سے دیکھ کر آ گئی۔ ویسے وہ کچھ پاگل لگتے ہیں مجھے، نوٹوں کو بھلا دھوپ میں سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بھیگ گئے تھے، نہر میں بریف کیس گر گیا تھا ہمارا۔ وہ ان کا اپنا ہی ہے نا، یا نہر سے ملا ہے؟ آپ ان سے خود پوچھ لیں۔ ٹھہریں، میں انہیں بلا کر لاتی ہوں،
میرا خیال ہے وہ کچھ کریک ضرور ہیں. ایک نوٹ اٹھا کر سورج کی طرف کر رہے تھے. آپ ایک اچھے خاصے آدمی کو پاگل سمجھ رہی ہیں. اسے پتہ چل گیا تو وہ آپ کو جان سے مار دے گا. غصے کا وہ بہت سخت ہے. لیں یہ کباب کھائیں. اتنے میں شب خیر کمرے میں لوٹ آئی. اب وہ لباس تبدیل کر کے آئی تھی. چہرہ اس کا بہت تر و تازہ نظر آ رہا تھا جس پر اس نے خاصی لیپا پوتی کر رکھی تھی. یہ کباب کھائیں آپ نے؟ جی ہاں بہت عمدہ ہے، خاص طور پر جب سائقہ کھلا رہی ہو. اچھا سردار صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ پہلے آئے تھے تو آپ نے اپنا نام کچھ اور بتایا تھا. نام میں بھلا کیا رکھا خانم؟ اس وقت میں نے آپ کو یوں ہی اپنا نام ہاشم خان بتا دیا تھا، ورنہ میرا اصلی نام وہ نہیں تھا. کچھ بھی ہو سردار صاحب، میرے لیے آپ بہت قابل احترام آدمی ہیں. ایک لڑکی کو آپ یہاں سے لے گئے تھے مگر میں نے اس پر بھی مٹی ڈال دی ہے. آپ یہ بتائیں کہ آسیہ کے بچے کے عوض آپ نے 50,000 روپے کیوں طلب کیے تھے؟ اسے بہن جی نے منگوایا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ وہ اتنے روپے دے سکتی ہیں، ورنہ آسیہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا اور میں نے اس کی بہت خدمت کی تھی. آپ نے اچھا نہیں کیا. ہر چیز کو سودا سمجھ لینا آپ ہی کا کام ہے. مجھے بڑی حیرت ہے. یہ آپ کے دوست کہاں گئے؟ وہ باہر بیٹھے اپنے نوٹ سکھا رہے ہیں. خانم ان کا بریف کیس بھرا ہوا ہے نوٹوں سے. سائقہ نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا. کیا کہا؟ نوٹ سکھا رہے ہیں؟ کیا وہ بھیگ گئے تھے؟ جی ہاں ہمارا بریف کیس پانی میں گر گیا تھا. وہ فوراً ہی صوفے پر سے اٹھ گئی. میرا خیال ہے نوٹوں کی بات سن کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا. مجھ سے کچھ کہے بغیر وہ عقبی کمرے میں جا گھسی. سائقہ بھی اس کے پیچھے نکل گئی. کوئی 10 منٹ بعد جب خانم واپس آئی تو مسکرا رہی تھی. آپ ٹھیک ہی کہتے تھے، آپ کے دوست واقعی نوٹ سکھا رہے ہیں. بڑا روپیہ ہے ان کے پاس؟ ہاں ان کا باپ تازہ تازہ مرا ہے. اس کی جائیداد بیچ کر وہ کسی ایسے ہی ڈیرے کی تلاش میں تھا کہ اسے آپ مل گئی. ہم تو ہر طرح سے حاضر ہیں سردار صاحب. وہ جتنی دیر چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں. اب یہاں 6 لڑکیاں رہتی ہیں، ہر ایک کی اپنی قیمت ہے. خیر وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. میرا خیال ہے کہ گل خان جلدی واپس آ جائے گا. اسے آنے میں کم از کم 4 گھنٹے لگ جائیں گے. وہ دوپہر کو واپس آئے گا. آپ اتنے میں کھانا کھا لیں. میں نے سکو سے کہہ دیا ہے. اب آپ کے درد کا کیا حال ہے؟ درد تو بالکل ختم ہو گیا ہے. آپ کے ہاتھ نے تو معجزہ کر دکھایا. میں اس بات کو کبھی نہیں بھول سکوں گی. آپ مجھے کوئی خدمت بتائیں، مجھے دلی خوشی ہوگی. میں تو بس آسیہ کی تلاش میں پھر رہا ہوں خانم. کاش وہ مجھے مل جاتی. وہ میرے پاس بھی نہیں آئی. میں نے تو اس کی صورت ہی نہیں دیکھی. میں ذرا باورچی خانے تک جا رہی ہوں، آپ آرام کریں. میرا خیال ہے میں آپ کے لیے دوسرے کپڑے نکلوا دیتی ہوں. آپ کا یہ لباس تو بہت ہی میلا ہو چکا ہے. ہاں اگر ایسا ہو جائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. میں نہانا بھی چاہتا ہوں. ٹھیک ہے میں بندوبست کر دیتی ہوں. یہ کہہ کر وہ پھر عقبی کمرے میں جا گھسی. کچھ ہی دیر بعد سائقہ میرے لیے ایک نئی شلوار قمیض اور ایک عمدہ قسم کا سویٹر لے آئی. یہ لے جناب، اسے پہن لیں. غسل خانے میں نہانے کا سامان بھی موجود ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سائقہ. پھر وہ مجھے ایک راہداری سے گزار کر غسل خانے تک لے گئی. میں نے نہا کر لباس بدلا اور پھر راہداری میں سے ہوتا ہوا واپس نشست گاہ میں پہنچ گیا. اس وقت تک آبی کمرے میں واپس آ چکا تھا اور گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. مجھے نئے لباس میں دیکھ کر وہ بولا، یار یہ کپڑے تمہیں کہاں سے مل گئے؟ میاں والی کا یہ کرتا تو تمہیں بہت سجتا ہے. ہاں وہ سائقہ دے گئی تھی مجھے. میں نے سوچا چلو نہا ہی لیتے ہیں. مگر ان کا غسل خانہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے. ہاں ایسی چیزوں پر تو انہیں بہت دھیان دینا چاہیے. یہ نوٹ اور باقی چیزیں میں نے سکھا دی ہیں. اب تم بیٹھو، میں بھی نہا لیتا ہوں. کوئی 1 گھنٹے کے بعد ہم کھانے کی میز پر جا بیٹھے. شب خیر کا ڈائننگ روم بھی منفرد تھا. ہمارے سامنے سائقہ، سلمہ، ستوت، بشرا اور چنار کو بٹھا دیا گیا. ان تینوں سے وہ پہلی بار ہمارا تعارف کروا رہی تھی. وہ بھی نک سک سے بہت ہی درست لڑکیاں تھیں، مگر ان میں وہ شوخی اور چنچلتا مفقود تھی جس کی سائقہ کے وجود میں دھوم مچی تھی. ان کی عمریں بھی 18 اور 25 کے درمیان ہوں گی. ان کا رکھ رکھاؤ البتہ ہمیں بہت متاثر کرتا تھا. چنار تو مجھے بہت ہی پروقار نظر آئی. پتہ نہیں شب خیر نے انہیں کہاں کہاں سے ڈھونڈ نکالا تھا. ایک سے بڑھ کر ایک نظر آتی تھی وہ. آبی کی تو عید ہو گئی. حسینوں کا ایسے جمگھٹا اس نے کم ہی دیکھا ہوگا. پتہ نہیں اس وقت اسے الماس بھی یاد آ رہی تھی کہ نہیں. ان سب لڑکیوں کی خوبیاں بھی جدا گانا تھیں. چنار کے بارے میں شب خیر نے بتایا کہ وہ بہت اچھا گاتی ہے. ستوت خالصتاً اردو زبان بولتی تھی اور اس کا لب و لہجہ بتاتا تھا کہ وہ کوئی اور زبان نہیں جانتی ہے. بشرا البتہ سندھی بھی سمجھتی تھی اور پنجابی بھی. اسے ہند کو بھی آتی تھی اور پشتو بھی، مگر وہ زیادہ تر پنجابی میں ہی بات کرتی تھی. کھانا بہت عمدہ پکا تھا. اس سے فارغ ہو کر ہم پھر نشست گاہ میں جا بیٹھے، مگر یوں کہ میرے ساتھ صرف شب خیر وہاں تک آئی. آبی نے آنکھوں میں ان سے شاید کوئی بات طے کر لی تھی. وہ لڑکیوں کے ساتھ دوسرے کمرے کی طرف چلا گیا. شب خیر کا خیال درست نکلا. گل خان کوئی 4:30 بجے واپس آیا.
اس طرح کہ اس کی بدحواسی دیدنی تھی۔ گاڑی دروازے پر روک کر وہ سیدھا نشستگاہ میں آ گیا اور بولا، غضب ہو گیا سردار صاحب، وہ بچہ تو بہن جی کے پاس نہیں پہنچا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ آدمی جو میرے پاس آئے تھے ان میں سے ایک کا نام شمشاد تھا اور دوسرے کا مرشد، وہ تو مجھے یہی بتا کر گئے تھے، کاغذ پر ان کے دستخط موجود ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی شاید دھوکا ہوا ہے خانم، سندھو اور میسولینی میرے ساتھ آئے ہیں اور باہر کار میں بیٹھے ہیں، وہ تو آپ کے پاس نہیں آئے تھے۔ اچھا، آپ انہیں اندر بلائیں، بلکہ ٹھہرے میں خود دیکھتی ہوں۔ آئے جی، آپ بھی دیکھیں انہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ مجھے اور گل خان کو لے کر تیزی سے باہر نکلی۔ کار ہمارے سامنے کھڑی تھی اور وہ دونوں آدمی اس میں موجود تھے، ایک سندھو، دوسرا میسولینی۔ وہ ہمیں دیکھتے ہی کار سے باہر آ گئے۔ کیا وہ یہی لوگ تھے؟ گل خان نے پوچھا۔ شب خیر پاگل ہو گئی۔ نہیں نہیں، یہ تو وہ آدمی نہیں ہے خان صاحب، یہ تو وہ آدمی نہیں ہے۔ یہی تو ہم پوچھتے ہیں کہ بی بی آخر وہ تھے کون؟ بہن جی کا نام لے کر انہوں نے بچہ آپ سے لے لیا، کتنے پیسے دیے تھے انہوں نے آپ کو؟ میسولینی ایک دم غضبناک ہونے لگا۔ میں پوچھتا ہوں کون تھے وہ لوگ؟ بہن جی تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گی، بتاؤ کیا حلیہ تھا ان کا؟ شب خیر کا رنگ پیلا پڑنے لگا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے۔ وہ بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھال رہی تھی۔ میں نے اسے سہارا دے کر دیوار کے ساتھ ٹھہرا دیا، مگر اس کا ذہن قابو میں نہ رہا۔ میں نے انہیں اشارہ کرتے ہوئے کہا، آئیں اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ میسولینی آپ بھی اندر آ جائیں۔ السلام علیکم ہاشم صاحب۔ اس چکر میں آپ کو بھی نہ پہچان سکا۔ اس نے بڑے تپاک سے میری طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اچھا، تو یہ ہاشم صاحب ہیں؟ سندھو نے میری طرف بڑھ کر کہا، آؤ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ خانم کے ساتھ کسی نے زبردست دھوکہ کیا ہے۔ میں ان کو ساتھ لے کر نشستگاہ میں لوٹ آیا۔ کار کا ڈرائیور باہر ہی رہ گیا۔ شب خیر کی پریشانی سہچند ہو گئی تھی۔ وہ نشستگاہ میں آئی تو صحیح، مگر یوں جیسے وہ باولی ہو چکی ہو۔ یہ تو بہت برا ہوا سردار صاحب۔ وہ کون تھے آخر؟ اپنا نام وہ شمشاد و مرشد ہی بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بہن جی نے بھیجا ہے۔ پہلے دن تو میں نے ان کو ٹال دیا کہ میں 50,000 سے کم نہیں لوں گی۔ وہ چلے گئے، مگر دوسرے دن وہ رقم بھی لے آئے تھے۔ میں نے بچہ ان کے حوالے کر دیا۔ شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، وہ برابر بہن جی کا نام لے رہے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ اتنا بڑا فریب ہو رہا ہے۔ وہ نڈھال ہو کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ شاید رونے لگی تھی، اس کی آواز تھر تھرا سی گئی۔ کمرے میں گمبھیر سناٹا چھا گیا۔ سندھو اور میسولینی بھی حیرت زدہ تھے۔ انہیں بہن جی کے غصے کا علم تھا، وہ تو زمین آسمان ایک کر دیتی۔ پتہ نہیں بچے کے بارے میں وہ کیا سوچ رہی تھیں۔ میں نے گل خان سے پوچھا، تمہاری بہن جی سے ملاقات ہوئی تھی؟ جی ہاں، میں ان سے مل کر آیا ہوں۔ بچے کے بارے میں سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اگر وہ خود پردے میں نہ ہوتی تو شاید میرے ساتھ ہی آ جاتی۔ اب تو میں ان کا سامنا بھی نہیں کر سکتا۔ اور ہم کہاں کر سکتے ہیں، وہ تو سخت عیش میں ہوں گی۔ مگر سوال یہ کہ آخر اس بچے سے اتنی دلچسپی کس کو ہو سکتی ہے؟ کوئی کیوں اس کے لیے اتنی رقم خرچ کرے گا؟ سندھو نے میرے چہرے کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہی تو میں سوچ رہا ہوں سندھو، آخر وہ کون لوگ تھے؟ انہیں بچے سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اتنے میں آبی بھی عقبی کمرے کی نشستگاہ میں واپس آ گیا۔ ہم سب کو یکجا دیکھ کر اس کا ذہن الجھنے لگا۔ کیا خبر لائے ہو گل خان، خیر تو ہے؟ اور یہ سندھو اور میسولینی بھی آ گئے ہیں، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ہی ہیں حضور، مگر یہ بچے کا معاملہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ بہن جی اس کے بارے میں بالکل لا علم ہے، بچہ تو کوئی اور ہی آدمی لے گیا۔ کیا؟ یعنی وہ بہن جی کے پاس نہیں پہنچا؟ آبی نے حیران ہو کر کہا، نہیں، خانم کے ساتھ کوئی زبردست دھوکہ کر گیا ہے۔ لا حول ولا قوت، اس کو دیکھو بھائی، وہ آسیہ تو بالکل پاگل ہو جائے گی، یہ کوئی اچھی بات تو نہ ہوئی۔ کہاں دیکھیں، وہ اپنا کو پتہ چھوڑ گئے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اس بچے میں اور کسے دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ کتے کے بچے خانوں کو 50,000 روپے بھی دے گئے۔ آبی بھی نڈھال ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شب خیر ابھی تک دوپٹے میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ آپ کو تو معلوم ہوگا کہ کوئی اور اس بچے میں کیسے دلچسپی لے سکتا ہے؟ میسولینی نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، وہ گولیوں سے اٹی پیٹیاں باندھ کر آئے تھے جو ان کے پستولوں سے لگی گلے سے لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ خونخوار آدمی تھے۔ گل خان کا بھی یہی حال تھا، ان کے چہروں سے ایسی بہیمیت برستی تھی کہ ان کی طرف دیکھا نہیں جاتا تھا۔ کچھ بتائیں ہمیں ہاشم خان، ہماری یہ مشکل آپ ہی حل کر سکتے ہیں، ورنہ ہم بہن جی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ میرا خیال ہے یہ کام لاکھوں لاشاری کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ اس بچے کا باپ ہے، اب تم سے کیا پردہ؟ بات کچھ ایسی ہے، آسیہ ہماری بہن ہے، وہ جیل میں تھی کہ کسی نہ کسی طرح لاشاری کے ہاتھ آ گئی، اور وہ بچہ میرا خیال ہے اسی کے پاس ہوگا۔ آبی نے بلاخر وہ بات کہی دی جو میرے حلق میں آ کر واپس چلی جاتی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ آسیہ آپ کی بہن تھی؟
सगी बहन? मैसोलिनी ने पूछा। हाँ, ये बहुत अलमनाक कहानी है मैसोलिनी साहब, मगर हकीकत यही है। ये लाशारी कौन है? उसका कुछ अता पता मालूम है आपको? हाँ, वो सिंध में रहता है, हम उससे मिल चुके हैं। वो हमारे साथ ही आ रहा था कि उसे पुलिस ने जख्मी करके कैद में डाल दिया। मेरा ख्याल है अब वो फिर छूट गया है और सीधा अपने बच्चे के पीछे लपका है। उसके सिवा और कोई नहीं हो सकता। शब खैर ने आबी की बात सुनी तो वो बोली, क्या हो लिया उसका? जवान आदमी है, कोई 6-6.25 फुट कद था उसका, बहुत तरादार जवान है वो। नहीं नहीं, जो लोग मेरे पास आए उनका हुलिया ये नहीं था। उनमें से एक नाटे कद का आदमी था, उसका कद 5 फुट होगा, मगर बहुत गठे हुए जिस्म का आदमी था। दूसरा आदमी उससे कोई 4-5 इंच ज़्यादा होगा। एक के माथे पर जख्म का निशान था। उन्होंने शलवार कमीज पहन रखी थी और कमीज़ों के नीचे उन्होंने पिस्तौल डाल रखे थे। गाड़ी भी उनके पास थी, नीले रंग की टोयोटा थी शायद। माथे पर जख्म का निशान था। मेरा ख्याल है वो लाशारी के ही आदमी होंगे। क्या ख्याल है सरदार साहब? आबी ने मुझसे मुखातिब होकर कहा। मेरी आंखों में उबलती रोद देखकर वो एकदम परेशान हो गया। मुझे अपने इर्द गिर्द सुर्खी ही सुर्खी नजर आ रही थी। वो लाशारी जिसे मैं सिंध के खेतों में जख्मी छोड़कर चला आया था, जो मेरी गोली की जद से बच निकला था, जिसने आसिया के लिए बड़े आंसू बहाए थे, जिसे आरजू थी कि वो किसी न किसी तरह उसके पास रह जाए, वो फिर मेरे तस्वुर में उभर आया था। और अब मैं उसे ऐसी हालत में देख रहा था कि मेरे खंजर उसके बदन में गहरे धंसे हुए थे और उसका खून फव्वारे की तरह बहता नजर आता था। क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? गुल खान ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा। उसे क्या मालूम था कि मैं उस घड़ी किस कदर जख्मी हो रहा था। मैं ठीक हूँ गुल खान, वो लाशारी है, लाखों लाशारी। मैं उससे ज़रूर मिलूंगा। ये आसिया का कर्ज है जो मुझे अदा करना होगा। तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं गुल खान? क्या आसिया इस वक्त कहाँ है? उसे तो हम में से किसी ने भी नहीं देखा सरदार साहब। एक बहन जी ही उसका नाम लेती हैं, वरना वो कोई सचमुच की चीज़ तो नहीं है। गुल खान ने बड़े यकीन से कहा। तुम भी यही समझते हो कि वो महज एक वहम होकर रह गई है? आओ पहले मुझे बहन जी से मिलवा दो। और वो खुद क्यों उस बच्चे के लिए इतनी परेशान है? मुझे अफसोस है सरदार साहब, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि वो मेरे साथ फरेब कर रहे हैं, वरना मैं बच्चा उन्हें कभी ना देती। शब खैर ने अपनी शर्मिंदगी मिटाते हुए कहा। वो वाकई रोती रही थी। चल यार उठ यहाँ से, हमें आज उस बहन जी से मिल लेना चाहिए। पता नहीं किस किस की मौत आई है हमारे हाथों। आबी ने मुझे सोफे पर से उठाते हुए कहा। चल अब उठ जा, इस किस्से को ख़त्म हो जाना चाहिए। आसिया उधर ही होगी। मुझे यकीन है बहन जी हमें ज़्यादा देर तक बेवकूफ़ नहीं बना सकेंगी। बहुत सोच समझ कर बात करें भाई जी। बहन जी के बारे में हम एक लफ्ज़ भी सुनने को तैयार नहीं हैं। उनसे ज़्यादा आसिया का हमदर्द और कोई नहीं होगा। मैसोलिनी ने एकदम अपनी जगह से उठते हुए कहा। वो मरने मारने पर तुल गया था। उसका चेहरा कम से कम यही बता रहा था। ये बात नहीं है मैसोलिनी, दरअसल बहन जी को सही बात बताने में हर्जी क्या नज़र आता है? आबी ने उसका तेवर देखकर संभलते हुए कहा। आओ यारों, हमें उनसे मिल ही लेना होगा। गुल खान ने कहा। वो तीनों भी उठ खड़े हुए। अच्छा खानम, हमें इजाज़त दें, हम फिर कभी आएंगे। आपने हमारी बड़ी इज्जत अफजाई फरमाई है। आबी ने खनकते हुए लहजे में कहा। नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ था। मैं आपका इंतज़ार करूँगी। आप वापसी पर यहाँ ज़रूर आएँ। आपकी नवाजिशें हमें ज़रूर याद आएंगी खानम, हम वापसी पर ज़रूर आएंगे। ये कहकर आबी खानम से पूछे बगैर ही अकबी कमरे में जा घुसा। उस अरसे में मैं उन तीनों को साथ लेकर सहन में निकल आया। गाड़ी दरवाजे के बाहर खड़ी थी और उस वक्त शाम का झटपटा फैलने लगा था। ड्राइवर बेचारा परेशान हो रहा था। जब हम उसके पास पहुंचे तो वो बड़ी बेचारगी से बोला। साहब जी, मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया। मेरा ख्याल है मुझे आप जाने दें, कोई और इंतज़ाम कर लें। ये तो बहुत बुरा हुआ। चलो हम तुम्हें किसी होटल में खाना खिलाते हैं, मगर अभी हमारा सफ़र तो ख़त्म नहीं हुआ। मुझे दफ़ा करे जी, मेरे भी बाल बच्चे हैं, मैं ज़्यादा देर तक उनसे दूर नहीं रह सकता। नहीं यार, ये तो अच्छा नहीं होगा। बस कल सुबह हम तुम्हें ज़रूर छोड़ देंगे, ये वादा रहा तुमसे। मैंने उसके साथ वाली सीट पर बैठते हुए कहा। गुल खान, सिंधु और मैसोलिनी पिछले हिस्से में बैठ गए। ड्राइवर चुप ही रहा, फिर वो कुछ ना बोला। कोई 10 मिनट बाद आबी भी बाहर आ गया। उसके पीछे दरवाज़ा सायका ने बंद किया। एक अनजानी मुसरत आबी के चेहरे से आया थी। वो अगली सीट पर मेरे साथ ही आन बैठा। सवारियां ज़्यादा हो गई हैं, क्या ख्याल है? हाँ, मगर कोई बात नहीं, 6 आदमी भी बैठ सकते हैं। ड्राइवर ने सस्ता में गाड़ी बड़ी सड़क पर डाल दी थी। एक जगह रुककर हमने उसे होटल से खाना खाने की इजाज़त दी। सिंधु और मैसोलिनी बिल्कुल चुप थे। गुल खान का भी यही हाल था। लगता था कि उनकी सट्टी गुम हो चुकी थी। बहन जी का सामना करते हुए उन्हें खौफ आ रहा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उन्हें क्या जवाब देंगे। वो एक अजीब किस्म का अजाब सह रहे थे।
وہ تو اپنی اس بہن جی کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھے. پتہ نہیں اس نے کس انداز سے ان کی تربیت کی تھی. ان سے بہن جی نے کیسا عہد وفا لیا تھا. اس کے سوا وہ کچھ اور سوچ ہی نہیں سکتے تھے. اس کا مظاہرہ بھی میں پچھلی بار دیکھ چکا تھا. انہوں نے مکرم علی گرایا کو بے دریغ مار دیا تھا، پر اب وہ نڈھال ہو رہے تھے. بہن جی کو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ بچہ ان کے لیے عذاب بن گیا تھا. کاش لاکھو لاشاری کہیں آس پاس ہی ہوتا تو وہ اس سے نمٹ کر ہی واپس جاتے، مگر اب تو وہ سراب جیسی کیفیت اختیار کر گیا تھا. ایسے میں وہ اپنے نادیدہ دشمن سے کیا کہتے؟ اس نے جس طرح شب خیر کو لوٹ لیا تھا وہ ایسی بات تھی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. اور اب وہ بہن جی کی طرف خالی ہاتھ لوٹ رہے تھے اور یہی ندامت انہیں کھائے جا رہی تھی. میرا بھی یہی حال تھا. میں بھی تو بہن جی کے پاس خالی ہاتھ جا رہا تھا. میں بھی اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا. اسے بتا سکتا تھا کہ ہمارا اصل دشمن کون ہے. اس کی انہیں خبر تک نہیں ہوگی، مگر شاید آسیہ نے اسے بتا دیا ہو. کوئی بات بھی تو اس بہن جی سے چھپی ہوئی نہیں تھی. اسے معلوم تھا کہ شب خیر لاہور گئی ہوئی ہے. اگرچہ یہ بات غلط تھی مگر وہ گھر سے غائب ضرور رہی تھی. یہ الگ بات ہے کہ وہ اسپتال میں جا ٹھہری تھی. ایسے میں اگر بہن جی نے بچے کے بارے میں سوچا تھا تو غلط نہیں کیا تھا. وہ اس سے ہر قیمت پر بچے کو واپس لے لینا چاہتی تھی اور اسی لیے اس نے گل خان کو لاہور بھیجا تھا. یہاں وہ ساندہ میں کسی نبی بخش چودھری کو ڈھونڈتا رہا.